रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। कल ये बात हमारे सामने आ गई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तौहीद के अलमबरदार थे, जिस तौहीद की दावत देते थे, उसकी अमली तकाज़ों में जहाँ ख़ुद अल्लाह का बंदा बनना और दूसरों पर हक़ के तबलीग अदा करना था, वहाँ यह भी था कि एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जाए कि जिसकी नीचे से लेकर ऊपर तक अल्लाह की अथॉरिटी जहाँ मुसल्लम हो, तस्लीम शुदा हो, और आला तरीन सतह पर यानी सियासी निज़ाम की सतह पर भी अल्लाह को वो बालादस्ती हासिल हो। और इसके लिए आपका जो जिद्दोजहद थी, जो जहाद था, उसका एक रुख हुआ जो हमें मक्की ज़िंदगी में नज़र आता है और दूसरा रुख हुआ जो मदनी ज़िंदगी में नज़र आता है। और मदनी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसीलिए मैंने उसको एक टर्निंग पॉइंट से ताबीर किया था जो सूरह मोहम्मद में आयत उतरी थी किताल की, कि इससे पहले हाथ बांध कर रखने का हुक्म था, अब हाथ खोल देने का हुक्म है। और इस अमल के नतीजे में जो दूसरा बहुत बड़ा लैंडमार्क हासिल हुआ वो सुलह हुदैबिया है। यानी अब वही लोग जो आपको एक जगह पर मक्के में रहने देने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, उन्होंने एक पूरा इलाका आपकी जो है वो हुदूद में मुस्तस्लिम कर लिया कि ठीक है, यहाँ पर आपकी अमलदारी रहेगी, यहाँ आपकी रिट कायम रहेगी, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। गोया वो इलाका उनके लिए तस्लीम कर लिया। ये तस्लीम करना गोया आपकी हुकूमत को तस्लीम करना था। अब एक बाकायदा रिकग्नाइज्ड इस्लामी रियासत आप कह सकते हैं वजूद में आ गई। उसी के बाद हुजूर ने फिर बैरून मुल्क के अरब ख़त भी लिखे, और वो ख़त लिखना बनता भी उसी के बाद था। और उसी के नतीजे में फिर गज़वा तबूक हुआ, और उससे पहले जब पूरा अरब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आ चुका था, तो उसके बाद सूरह फतह जिसमें कुछ सुलह हुदैबिया का जिक्र है, उसके बाद सूरह हुजरात है जिसमें यह बता दिया गया कि इस्लामी रियासत के अहम उसूल क्या होंगे। यहाँ ज़िमनन ये बात भी समझ लीजिए कि जहाँ तक इज्तिमाइयात इंसानी का ताल्लुक़ है, इसमें इंसान की इनफरादी किरदार से ऊपर उठकर जब इज्तिमाइयत की तरफ सफ़र करते हैं तो पहले जो पड़ाव है या पहली जो मंजिल है वो घर की ज़िंदगी है। और ये जो आइली कवानीन हैं इनको कुरान मजीद ने बहुत तफसील से बयान किया है, क्योंकि इनमें अब मज़ीद किसी इर्तिका के होने का कोई इम्कान नहीं था, लिहाजा तमाम अहकामात तफसील के साथ दे दिए गए। आइली निज़ाम या समाजी निज़ाम से ऊपर की अब जो सतह आती है वो सतह आती है कि जिसे हम कहते हैं माशी निज़ाम। उसमें उसूल भी दिए हैं कुछ, और साथ ही चंद कवानीन भी दे दिए, सूद हराम है और जुआ हराम है, इस तरह के चंद कवानीन भी दे दिए। लेकिन जो सबसे बालातर सतह है यानी सियासी निज़ाम, इसके लिए कानून कोई भी नहीं है, उसूल दिए हैं, इसलिए कि अभी माशरे ने इर्तिका करना था। आप ज़रा सोचें उस दौर को, उस दौर में अभी तक इंसान ने यह भी नहीं सीखा था कि हुकूमत अलहदा चीज़ है और रियासत अलहदा चीज़ है। ये तो इंसान ने तजुर्बों से गुजरने के बाद जो है यहाँ तक पहुँचा है, और अब जाके बहरहाल आज से यूँ समझिए कि कोई 400 साल पहले तक ये बात खुल गई कि हुकूमत एक अलहदा शय है और रियासत एक अलहदा चीज़ होती है। तो ये इर्तिका अभी होना था, इंसान ने अभी मज़ीद सीखना था इस मैदान में। इज्तिमाइयत का जो सबसे बुलंदतरीन सतह है सियासी निज़ाम, इसके हवाले से सीखना था। लिहाजा यहाँ कवानीन नहीं दिए गए, यहाँ सिर्फ उसूल दिए गए। उन्हीं उसूलों में से चंद रहनुमा उसूल हैं जो सूरह हुजरात में आए हैं, जो अभी हमने पढ़ने, जो बड़े बुनियादी हैं, बड़ी अहमियत के हामिल है। कुछ हमने पढ़ लिया, सूरह निसा में पढ़ लिया था कि उसमें जो है ये इदारों की तकसीम क्या होगी। ये भी आप देखें कि ये इदारा जाती तकसीम भी अब नई जो हमारे सामने आई है कि एक रियासत के जो इदारे होंगे वो क्या क्या होंगे। हुकूमत उसका एक इदारा है, इंतज़ामिया है, उसकी जो हेड है वो हुकूमत है। इसी तरह मुकन्नना जहाँ कानून साजी होगी, इसी तरह अदलिया जो फैसले भी करेगी, और इन सब के दरमियान एक बैलेंसिंग जो तवाज़ुन कायम रखने की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। तो ये इदारे भी सारे बाद में वजूद में आए हैं। तो कवानीन तो उस वक्त दिए जाते हैं जब आपके ये इदारे बन चुके हों, इसलिए कवानीन नहीं दिए गए, महज उसूल दिए गए। ये बात ज़रा तवील हो गई है, लेकिन ये बात भी जहन में रखना कोई बुरी नहीं है कि इसमें जिसे हम कहते हैं ना जदीद तहजीब, इस जदीद तहजीब के दो चीज़ें तो वो हैं जो जिनको इस्लाम गवारा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है सियासी सतह पर। एक सेकुलरिज्म है और दूसरा नेशनलिज्म है। कौमियत की बुनियाद, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर यह इस्लाम को कबूल नहीं है। और इसी तरह सेकुलरिज्म यानी दीन और दुनिया में जुदाई, कि आप इनफरादी सतह पर तो मज़हब पर अमल कर सकते हैं, इज्तिमाई गोशे में मज़हब का कोई दखल नहीं होगा। ये वो दो चीज़ें हैं जदीद तहजीब की जिन्हें इस्लाम कबूल नहीं कर सकते।
اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں، ان میں سے ایک تو دی ہوئی اسلام کی ہے، اور وہ یہ جو تصور ہے جو عوامی، جو ایک ریپبلکن گورنمنٹ کا، یہ تو سب سے پہلے تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی تاریخ پہ نظر ڈالے گا وہ دیکھے گا تاریخ انسانی میں یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اس سے پہلے کتابوں میں ضرور تھا، آپ کو افلاطون کے ہاں ضرور مل جائے گا، لیکن عملاً اگر اس پر کوئی پیش قدمی ہوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن چند ہی سالوں کے بعد مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر اسے جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ پھر مغرب سے ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری ہی ایک حکمت کا گمشدہ موتی یا متاع تھی، جس کو کہ مغرب نے مزید پالش کر کے اور خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے لے آیا ہے۔ یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اپنی گمگشتہ متاع ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے کہ جو یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ تو اس نے ترقی ہی مغرب میں پائی ہے، اور وہ ہے جسے ہم اسٹیٹ کرافٹ کہتے ہیں۔ یہ عدلیہ ہے، یہ مقننہ ہے، یہ جو ہے حکومت ہے، اور یہ ریاست کی یہ تعریف ہے، ریاست یوں تشکیل پاتی ہے۔ یہ تو یوں سمجھے ایک نیچرل گروتھ ہے معاشرے کی، اور یہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مغرب کا، جیسے کہ ٹیکنالوجی میں ہے۔ ابھی ہم یہ جو سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں، وہ جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں یا جو مائک ہیں یا جو ٹیلی فون ہیں اور جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، سب مغرب نے دیا ہے، اور ہم ہنسی خوشی استعمال کر رہے ہیں کہ نو انسانی کے مشترکہ متاع ہے۔ تو اسی طرح اسٹیٹ کرافٹ بھی مغرب نے دیا ہے، اور وہ اس سے توڑا نہیں جا سکتا۔ وہ تو اب آج کے زمانے کا لوازم ہے، جیسے آنکھیں پھوڑی نہیں جا سکتی، اور جیسے کان جو ہے تو جو ہے وہ جو ہے کھینچے نہیں جا سکتے اور زبان نکالی نہیں جا سکتی، اسی طرح جو ہے وہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کرافٹ کی، جس سے آپ کو مفر نہیں ہے، بھاگا نہیں جا سکتا۔ بس یہ اس کے ساتھ ہی ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھنا اللہ اور اس کے رسول سے، مت قدم آگے بڑھانا اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہنا اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ انفرادی سطح پہ بھی یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ریاست کی سطح پر اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہاں مقننہ پابند ہوگی، وہ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا۔ اور یہ دنیا پوری میں صرف ایک ملک ہے جس کے آئین میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی شامل ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور پاکستان ہے وہ، اور وہاں پہ یہ بات طے شدہ ہے، یہ جو قرارداد مقاصد کے تحت ہوا تھا۔ دوسری بات سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرنا، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور انہیں ایسا تڑخ کر ان کے آگے نہ بات کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ مبادا تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ اب اس سب کو جمع کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے درمیان یک رنگی پیدا کر سکتی ہے، یکسانیت لا سکتی ہے، یونیفارمٹی لا سکتی ہے، انہیں ایک انداز جو ایک ہوتا ہے نا، ایک تہذیبی قدر، اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ جس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اس طرح کی شخصیات تراشی جاتی ہیں، وہ اتنی ہوتی نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کے ان کو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جوڑنے والی شخصیتیں بن جاتی ہیں۔ یہ ماؤ زیتونگ کو کیوں اتنا جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے؟ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے دی ہوئی ہمارے پاس شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اسلامی ریاست کے اندر ساری ریاست کوئی بھی قانونی کے زور پہ تو نہیں چل سکتی نا، اس میں جذبات بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ شدت جذبات درکار ہوتی ہے، تبھی تو لوگوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ اور وہ شدت جذبات پھر کہاں سے پیدا کیا جاتا ہے؟ وہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، اور اسی طرح زبان کی بنیاد پر پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک تعصب، ایسا تعصب کہ جو قوم کو متحد رکھے۔ تو یہاں وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہوگی، ان کی محبت ہوگی۔ اب اس چیز کو جوڑ کے دیکھیں جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا، وہاں پہ کیا بات آئی تھی کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی جو بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض حضرات جو ہے اس سے پہلے یہ الفاظ محذوف مانتے ہیں کہ وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ایمان کے باپ کی طرح ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ جیسے ایک خاندان کے اندر ماں باپ کا کردار ہوتا ہے،
ایسے ہی باپ کا کردار اسلامی معاشرے کے اندر محمد الرسول کا ہے، لہذا ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی توقیر، ان کی تعظیم، یہ ہر وقت جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے گا، اور ان کی سنت پر عمل کرنا سب مسلمانوں کو ایک جیسا کر دے گا، کسی کا رنگ گورا ہو یا کسی کا رنگ کالا ہو، اور کسی کی زبان ہندی ہو یا کسی کی زبان عربی ہو، کچھ عرصہ گزرے گا تو سب ایک رنگ میں رنگے ہوں گے، اس لیے کہ سب محمد الرسول اللہ کی سنت کے تابع ہوں گے، وہ ان کو جوڑ دے گی، ایک کر دے گی۔ اسی لیے ہم سورہ جمعہ میں جا کر پڑھیں گے، وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو امیین میں ہوئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، لیکن یہ کہ جو آخرین ہیں، اجمی ہیں، دوسرے ہیں، فارسی ہیں یا ہندی ہیں یا چینی ہیں، جو بھی ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ ان میں سے ہو جائیں گے جب وہ ان کے ساتھ ہلاک کر لیں گے۔ کیا چیز ان کو ان کے ساتھ جوڑ دے گی؟ وہ جوڑنے والی چیز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ کی، ان کی سنت کی تابعداری کریں گے، سب ایک رنگ میں رنگے جائیں گے۔ تو گویا دوسری جو چیز ہے، جو پلر ہے مین، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ باؤن رسیدی تمام بولا با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما است، مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ، سارا دین وہی ہیں۔ باؤن رسیدی تمام بولابیس، اگر ان تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ابو لابیت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اچھا یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ذہن میں رکھیے۔ ایک حضور کی سنت کا قانونی پہلو ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ آ جائے گا، پہلی آیت میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، وہ ایک حضور کی قانونی حیثیت ہے، اس سے تو آپ کو وہ پہلی آیت نے باؤنڈ کر لیا۔ ایک جذباتی حیثیت ہے، حضور سے محبت، عقیدت، احترام، ادب، ملحوظ، وہ دوسری آیت میں آ گیا۔ اب وہ لوگ اللہ کی نظر میں کتنے قابل احترام ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ ہے جو حضور کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے امتحان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ جو تقوی کا امتحان ہے یہ ہے کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ہے نا جو ہم نے پڑھا، وہ اس امتحان میں یہی سنگائے میل ہیں۔ اور مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، لہٰذا یہاں پہ تو امتحان یہ ہوگا، لیکن اس امتحان میں اللہ کسے ڈالے گا؟ جسے محمد الرسول اللہ سے یہ عقیدت ہوگی۔ باقی یہ سمجھیں گے کہ یہ دو دنیا ہے جو خوبصورت نظر آ رہی ہے، وہ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان امتحانات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دنیا کی زندگی مزے سے گزارو، اور اپنے تئیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی حکیمانہ جو ہے فیصلہ کیا ہے اور بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، نہ ہمیں بھوک آتی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ستاتی ہے، نہ کوئی پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، نہ محنتوں کا نقصان ہوتا ہے، نہ جان خطرے میں پڑتی ہے۔ لیکن جن دلوں کو اللہ امتحان کے لیے چنتا ہے وہ دل ہوتے ہیں جن کے دل میں محمد الرسول اللہ کی قدر ہوتی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو ہے نبی آپ کو آپ کے حجرات کے پیچھے سے، حضور کی جو رہائش گاہیں تھی وہ مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، وہیں پہ آپ کی ازواج رہتی تھی، اور یہی حضور کا جو ہے وہ آرام کی جگہ بھی ہے۔ تو اب اگر کوئی وفد آیا ہے، دوپہر کے وقت آیا ہے اور انہوں نے ملاقات کرنی ہے، حضور قیلولہ فرما رہے ہیں، اپنے حجرے میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ انتظار نہیں کر رہے کہ حضور نکل کے آئیں گے، وہ آوازیں دینا شروع ہو گئے، یا محمد یا محمد، تو اللہ کو یہ انداز بھی پسند نہیں آیا۔ فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں لگاتے، من وراء الحجرات، آپ کے حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور ہوتا ہے یہ ہم کسی بھی مصروف آدمی کے پاس جائیں تو ہمیں تو یہی ہوتا ہے نا معاملہ کہ اس نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے رات بھر یہ جاگا ہو، اس نے کن کاموں سے مصروف رہا ہو اور ابھی اس کو کچھ آرام کرنے کا ٹائم ملا ہو۔ تو یہ تو ادب ہر آدمی کے لیے ہے کہ آپ کسی سے بھی ملنے جائیں یا تو ٹائم لے کے جائیں، اور اگر ٹائم نہیں لے کے گئے تو پھر اسے موقع دیں کہ وہ اپنے ٹائم پر جو بھی اپنے کام نپٹا کر پھر آپ سے ملے۔ اگر وہ اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ آپ کو کدھر سے وقت دے گا؟ اور بہرحال وہ مشین تو ہے نہیں، اس نے اگر کوئی آرام کی بھی ضرورت ہے، نیند کی بھی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اکثر جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جب بھی آئیں ہمیں موقع ملنا چاہیے اور ٹائم ملنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل ہی آتے، آپ نے کوئی مستقل حجرات میں تو نہیں رہنا تھا، آخر اثر ہو جاتی، اثر کے بعد آ جاتے، اور اگر اثر کے بعد حضور گئے ہوئے تھے تو مغرب ہوتی تو آتے ہی تشریف لے ہی آتے،
تو اس وقت تک اگر یہ انتظار کرتے خیر اللہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اچھا ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک اور بہت اہم بات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، اور فاسق سے یہاں سمجھ لیں غیر ذمہ دار آدمی. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بات کرے تو تول کے کرتا ہے، ٹھوک بجا کے کرتا ہے، پوری جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے. ایک غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے جو کان میں پڑے آگے پہنچا دیتا ہے، بلکہ کچھ بڑھا بھی دیتا ہے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، کچھ زیب داستان کے لیے لوگ اس میں اور چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا جو آدمی ہو، اس کوئی اگر خبر لے کے آتا ہے فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. صرف اس کے خبر لانے پر جو ہے وہ اقناعت نہ کرو اور اعتبار نہ کرو، بلکہ اس خبر کی تحقیق کرو. اس میں بہرحال سارے خبر لانے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک ذمہ دار آدمی اگر خبر لائے تو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ذمہ دار کون سا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ذمہ دار کون؟ جس کو آخرت کا خوف ہو. باقی عہدیدار ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ تو جھوٹ بول ہی جاتے ہیں، اور ہم تو خیر بدنام ہیں ہی. ہمارا جو کوئی بھی سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی جو ہے وہ رپورٹیں پیش کرنے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، کوئی وزیر اطلاعات بنا دیتے ہیں، کوئی کیا کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ساری دنیا میں یہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عراق کے اوپر جو امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو اس کے پیچھے جو بھی کولن پاول صاحب نے کانگریس میں رپورٹ پیش کی تھی، وہ بعد میں ثابت ہو گیا جھوٹ کا پلندہ تھی. وہ ایک پروپیگنڈا تھا سارے کا سارا. تو یہ تو لوگ جھوٹ بول ہی لیتے ہیں. لہٰذا جب بھی کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو ٹھوس بنیادوں پر تحقیق کر کے، پورا جو ہے ڈیٹا جمع کر کے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، جہالت میں، صحیح معلومات ہی نہ ہو. خواہ آپ نے کہا کہ جی وہاں ماس ڈسٹرکشن ویپنز ہیں اور بعد میں نکلا ککھ بھی نہیں، تو یہ آپ پھر پوری دنیا میں شرمندگی ہوگی آپ کو. تو کسی قوم کے اوپر آپ جا پڑو نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پہ پچھتاتے رہ جاؤ اور معلوم ہو کہ وہ بات ہی غلط تھی، ہم نے اتنا بڑا اہتمام کیا اور وہاں سے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. تو یہ تو پھر اپنی شرمندگی کی بات بن جائے گی. تو اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک کام یہ بھی ہے کرنے کا، ویسے تو انفرادی طور پر بھی یہ رہنمائی ہے، لیکن ریاست کے لیے بھی یہ یعنی ٹھوس بنیادوں پر، اندازوں پر، تکوں پہ اور جو گمانوں پر اور وہموں پر اپنے علم کی بنیاد نہ رکھو، بلکہ ٹھوس بنیاد پر، اور خاص طور پہ اقدام کرنا ہو تو بالکل واضح حقائق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ، اچھا یہ بات کیوں کہی؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، بہرحال اس آپ کے جو انسانیت کا پہلو بھی ہے، اس میں آپ کسی کے جو ہے خاوند ہیں، کسی کے جو ہے چچا ہیں، کوئی آپ کا چچا ہے، کوئی آپ کا سسر ہے، کوئی آپ کا داماد ہے، تو یہ ساری رشتہ داریاں ہیں. اور ہر رشتہ داری کا کوئی نہ کوئی مان ہوتا ہے. اس مان کی بنیاد پر آدمی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بات کر لیتا ہے. ان تمام رشتہ داروں کو یا کسی کے ساتھ دوستی ہے، بڑی قربت ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو ان تمام قریب کے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم یہ یاد رکھنا کہ کسی کے چچا ہوں گے تو بعد میں ہوں گے، سسر ہوں گے تو بعد میں ہوں گے، خاوند ہوں گے تو بعد میں ہوں گے، پہلے اللہ کے رسول ہیں. وہ جو پہلے آیت آئی تھی نا کہ ان کا ادب، احترام اور ان کی توقیر، تعظیم ملوز رکھنی ہے، تو یہ سب کے لیے، کیا بڑے کیا چھوٹے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کرتے رہیں، تمہاری ناز برداری کرتے رہیں، تمہارا دل رکھتے رہیں اور اس کے لیے اس کے مطابق فیصلے کرتے رہیں، لَأَنِتُّمْ، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس میں کئی قسم کی مشکلات ہیں، مطلب یہ کہ بہرحال اصل بات تو یہ کہ جو وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق کرتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی میں سب کے لیے بہتری ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے. تو لوگوں کے سوچ پہ چلیں گے تو اس میں پھر جو ٹھوکر لگے گی کسی کو تو اس کا نقصان بھی اسے اٹھانا پڑے گا. ایک حکیمانہ فیصلہ، ایک عاقلانہ فیصلہ، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا فیصلہ جو جذبات کو رکھنے کے لیے کیا گیا ہو، تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہوتے. تو اگر وہ تمہاری بات مان کے چلیں گے تو تم ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کی محبت تمہارے اندر پیدا کر دی ہے، محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان. اب اس کا مطلب کیا؟ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی فرمائشیں نہ رکھو حضور کے سامنے، بلکہ ان کی اطاعت کرو، ان کے تابعدار بنو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور نفرت ڈال دیے، ناپسند کر دیے، کراہت ہوتی ہے تمہیں کفر سے بھی، گناہ سے بھی اور نافرمانی سے بھی۔ یہ چیزیں اب تمہارے لیے منکر کے درجے میں آ گئی ہیں، یہ کرتے ہوئے تمہاری ہاتھ رکتا ہے، تمہاری زبان رکتی ہے، تمہیں اس میں جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں کھپ گیا ہے اور اس کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو رشد پر ہیں، ہدایت پر ہیں اور نیک رستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر ایمان والوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قبائلی معاشرہ ہیں، اور اس قبائلی معاشرے کے اندر وہ پرانے تعصبات اگر جاگ جائیں اور دو قبیلے آپس میں لڑ پڑیں کسی وجہ سے، تو حکومت کا کیا کام ہوگا؟ ہم نے اس آیت کو الٹا لے لیا ہے کہ اگر جو عوام ہے گویا وہی اٹھ کے لڑنا شروع ہو جائے۔ آج کل تو اس کو یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر دو گروہ لڑ پڑے، یعنی حکومت اور وہ فاٹا والے لڑ پڑے تو تم بھی اٹھ کے لڑنا شروع ہو جاؤ۔ تو یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب حکومت کے ذمہ داران سے ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے ریاست کے اندر، تو یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے لا تعلق ہو کے بیٹھی رہے گی، دیکھتی رہے گی کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس میں سلجھانے کی کوشش کرے گی، اور وہ سلجھاؤ کیا ہوگا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان پہلی بات تو یہ کہ ان کے درمیان صلح کراؤ، وہ لڑائی بند کراؤ، انہیں کہو آؤ جو کس مسئلے پہ لڑ رہے ہو، لڑائی آخر کسی مسئلے پہ ہوگی تو اس کو آپ حل کرو، مسئلہ ان کا جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، لیکن ایک کہ میں نہیں مانتا، میں ڈنڈے کے زور پہ منواؤں گا، عدل بدل میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، میں تو زور کروں گا، تو ایک اگر بغاوت کرے دوسرے پر، علی الاخری دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم بھی لڑو اس کے خلاف جس نے بغاوت کی ہے۔ یعنی اب پوری حکومت کی طاقت کے ساتھ اس کا کلا کما کرو، حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، تو وہ انصاف اور عدل کی طرف اگر واپس آ جاتا ہے تو اب وہ لڑائی بند ہو جائے گی، وہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن فَاءَتْ، اور جب وہ واپس آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ لیکن اب ایک اضافی بات بھی کہی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ فیصلہ کر دو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے تو تم تھے دونوں طرف سے غیر جانبدار، لیکن جب تم نے بھی لڑ لیا تو اب غیر جانبدار تو نہیں رہے، اب اپنی بھی کوئی نہ، آخر جب لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی کے نتیجے میں وہ اس طرف آئے ہیں تو تم نے ان کو مارا، انہوں نے بھی تو تمہارے بندے مارے ہوں گے، کسی کا رشتہ دار مار دیا ہوگا، کچھ ہو، لڑائی میں تو پھر سب چلتا ہے، تو وہ اب پرسنل گرجز بھی بیچ میں آ جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نفرتوں کی وجہ سے تم عدل کا دامن ہاتھ چھوڑ دو۔ جب وہ عدل کی طرف واپس، اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائیں تو پھر بھی کروانی صلح ہی ہے، لیکن اس میں اپنی نفرت کو بیچ میں آڑ نہیں بننے دینا ہے، انصاف کے ساتھ صلح کرانی ہے، بالعدل واقسطوا، اور انصاف ہی کرتے رہو، ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ سورہ مائدہ میں جب آیت آئی تھی نا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کی نفرت کی وجہ سے عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، عدل پر قائم رہو۔ اور اگلے الفاظ یہ تھے ہوا اقرب للتقویٰ، یہ جو عدل ہے یہ تقویٰ کے قریب ہے، یعنی تقویٰ کا مظہر عدل ہے۔ اور یہاں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک جو مومن ہیں یہ بھائی ہیں۔ ان کو بھائی کس شے نے بنایا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بھائی کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھائی وہ ہے جو ایک رنگ کے لوگ ہیں، ایک بولی بولنے والے ہیں، ایک نسل کے ہیں۔ انہیں آج دنیا میں جو نیشنلزم آیا ہے، اس نیشنلزم نے مسلمانوں کو بھی پھاڑ دیا نا۔ آپ ذرا سوچیں آج مسلمان اس چیز سے کتنا دور ہے۔ یہ تو ابھی تو ہم انہی تقسیموں سے نہیں نکلے نا، یہ مہاجر ہے اور یہ جو ہے سندھی ہے اور یہ سندھی ہے اور یہ پنجابی ہے اور یہ پٹھان ہے اور یہ بلوچی ہے، انہی چیزوں نے کتنی پھوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے اوپر اٹھ کے دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان، اور ذرا تورخم کراس کریں تو سب سے پہلے افغانستان، اور تھوڑا جو اور آگے چلے جائیں تو سب سے پہلے ایرانستان، اور اس سے آگے عراقستان، تو پھر سعودی عربستان۔ تو یہ تو سارے سب سے پہلے ہو کے تو آج آپس میں دستبا گریبان، اور نتیجہ یہ ہے کہ مرغیوں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ کہاں ہے وہ بھائی چارہ جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ اور اب یعنی کتنے دور نکل گئے اصل اسلام سے کہ آج اگر یہ کہیں کہ مومن بھائی بھائی ہیں تو آپ سعودیوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ آپ بھائی ہیں ہمارے؟ آپ ایرانیوں کے دل میں یہ بات بٹھا سکتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں، اور خود ہمارے دل میں بیٹھ سکتی ہے کہ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں؟
ہمیں تو اپنے ان بھائیوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ قریب معلوم ہوتے ہیں، ہم ان کی دوستی کر رہے ہیں سب سے، جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، دوسرے بھائی کا کباڑا ہوتا ہو جائے۔ اور وہ پرویز مشرف صاحب نے گلہ کیا تھا بھائی بھائی کرتے ہو، تو دیکھو نا آپ کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، وہ جب لیبیا والوں نے اپنے سارے وہ دے دیے تھے اثاثے، تو ظاہر ہے وہ جیسے سب سے پہلے پاکستان تو ان کے لیے سب سے پہلے لیبیا، اور ایران نے بھی راز دے دیے تھے، پھنسا دیا تھا ہماری گردن کے جناب، ہم نے تو وہ جو ایٹمی اسلحے میں استعمال ہوتی ہے وہ مشینیں سینٹریفیوجز جو ہیں وہ سارے پاکستان سے لیے ہیں، تو اب اس میں بھی ہم پھنس گئے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھائی چارہ کدھر ہے اب امت مسلمان ہے، یہ پھوٹ۔ اچھا اس میں سب سے زیادہ جو درگت بنتی ہے وہ مذہبی طبقے کی بنتی ہے کہ انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ سنی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ حالانکہ یہ تقسیمیں اپنی جگہ پہ، اس پہ تو اتنا کچھ تو خون تو نہیں ہوتا نا، اس کی بنیاد پہ یہ تو نہیں ہوتا کہ دیوبندی امریکہ کے ساتھ مل گئے ہوں تو بریلوی جا کے روس کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ اگر ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایران اور پاکستان اور افغانستان اور سعودی عرب اور شام اور لیبیا، تو بڑا تفرقہ کون سا ہے؟ بڑا تفرقہ مذہبی نہیں ہے، بڑا تفرقہ نسلی ہے، لسانی ہے، اس بنیاد پر بڑا تفرقہ ہوا، اسی بنیاد پر کچھ تو خون بھی ہوتا ہے، اسی بنیاد پر دشمن ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بھی چلاتے ہیں۔ اور اسلام سے ہم کتنے دور ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، وہ مومن آج کہاں ہیں جو بھائی بھائی ہوں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ اسی میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے جو ایک رہنمائی یہ بھی آ گئی کہ سماجی سطح پر مسلمان سارے آپس میں برابر ہوں گے، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے ہوتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہوئے رہو گے، سب کے حقوق برابر ہیں۔ اور اس قانون کی سطح پر متقی اور فاسق کا بھی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ متقی کو 24 گھنٹے بجلی دیں گے اور فاسق کے گھر میں 14 گھنٹے بجلی آئے گی اور 10 گھنٹے بجلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ تھوڑا نماز کم پڑھتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ جناب اس کو ریاست کے جو معاملات میں اس میں کم دخل دینے کا موقع ملے گا۔ اس کف سب برابر ہیں، المسلم و کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے۔ وہ جو اللہ کے ہاں درجے مدر ہوں گے بلند اور چھوٹے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہوں گے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک تہجد گزار ہے اور دوسرا جو ہے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، باپ مرے گا تو حصہ دونوں کو برابر ملے گا، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا، کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ چیزیں کہ جو مسلمان ان بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا باعث بنتی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے، ان یکونوا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا معلوم اللہ کی نظر میں جن کو تم گھٹیا سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھی ہوں، زیادہ مقام اور بلند مرتبے والی ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں عیب نہ لگاؤ، عیب چینی نہ کرو۔ اور یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جو چھوٹا چھوٹا تہذیبی فرق ہوتا ہے، زبان کا فرق ہوتا ہے، کسی کی زبان کے کسی جملے کا مذاق اڑا لیا ہے، اور کسی کو جو کسی حوالے سے کہ یہ مچھلی کھاتا ہے یا چاول کھاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور وہ نام نہ رکھو جن سے چڑ پیدا ہوتی ہے، انفرادی طور پر بھی ہیں، ان سے لوگ چڑھتے ہیں، اور اگر کسی کا ایسا نام رکھا جائے جس سے وہ چڑھے، یہاں تو پوری قوموں کا رکھا جاتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ مہاجروں کو لوگوں نے مٹروے کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ پنجاب والوں کو ٹگے کہنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ اس طرح کی چیزوں سے پھر بہرحال نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اپنے چڑھنے والے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکتیں یہ بہت یعنی گناہگاری کی بات ہے، بہت گناہ کی چیزیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُوب، اور جو اب بھی باز نہ آیا، چلیں اس سے پہلے ویسے تو یہ غیر ذمہ داری تھی جس نے بھی کی ہے، لیکن اب تو اللہ نے صاف صاف کھول کھول کے بتا دیا ہے، اب بھی اگر کوئی باز نہ آیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں اور وہ بے انصاف لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس سے پہلے جو چیز تھی وہ تھی جو آمنے سامنے ہوتی ہے۔ اب جو اس آیت میں چیزیں آ رہی ہیں جو پھوٹ ڈال دیتی ہیں، دلوں میں جدائی ڈال دیتی ہیں، وہ ہیں جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بکثرت ظن نہ کرو،
زن ویسے تو ہم اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں گمان، اور زن کا ایک معنی یقین بھی ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہاں سمجھ لیجئے بات کیا ہے. یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زن کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، اسی سے جو یہ دنیا میں وہ نئی سے نئی ایجادات کرتا ہے. یہاں سے پہلی شے ہی جو ہے زن ہے، پھر تجسس ہے، اور پھر تحقیق کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ہر کوالٹی کو ہی شیطان جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ موڑ دیتا ہے. وہ بین الانسانی معاملات میں اس میں نیگیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں کوئی خیال آ گیا، اس خیال کو آپ نے پکانا شروع کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس خیال کو آپ جو ہے وہ ایک وسوسہ سمجھ کے نکال دیں. بالفرض نہیں نکل رہا تو کیا کریں؟ اس خیال یعنی خیال کے آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی علامت بھی ہوتی ہے نا. خیال بالکل ہی کہیں صحرا سے تو نہیں اٹھاتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا ہے تو کوئی علامات ظاہر ہوں گی جن سے وہ خیال آپ کو آیا ہے. تو جو علامت جس کی وجہ سے آپ کو وہ خیال آیا، وہ سیدھا سیدھا جس کے بارے میں ہے اس سے پوچھ لیں، صاحب یہ مجھے اس بات سے بدگمانی یہ ہو رہی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس کی وضاحت کو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے. کہانی ختم ہو جائے گی یہاں پہ. بلکہ دوسری طرف ایک سمجھدار آدمی کے لیے یہ بھی ہے کہ اسے کوئی کام کر رہا ہو اور اسے یہ لگے کہ کسی کو اس کام کے حوالے سے غلط خیال آ سکتا ہے، تو خود وضاحت کر دے اس کے کہنے سے پہلے. آپ کو سیرت کا یہ واقعہ یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ تھیں. کوئی صاحب سے ملاقات ہو گئی، ٹائم کوئی آکورڈ سا تھا، تو حضور کو لگا کہ اس بندے کو شک نہ پڑ جائے، لہٰذا انہوں نے اسے بلا کے بتایا کہ میرے ساتھ میری زوجہ جا رہی ہیں. تو دوسرے کو بدگمانی سے بچانا بھی چاہیے، لیکن کسی کے دل میں ایسی بدگمانی پیدا ہو جائے تو اسے وضاحت مانگ بھی لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ دل میں رکھ کر اب وہ گمان انڈے بچے دینا شروع کرے اور اس کے اوپر جو ہے ردے لگنے شروع ہوں. وہ جا کے پوچھ لیں، وضاحت کر لیں، پھر آگے بات اس کے بعد کیے. ان بعض الظن اسم، بہرحال یہ سارے ظن جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتے، کچھ ظن ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ظن سارا بری شے نہیں ہے، اور انسان کو اگر یہ صلاحیت دی گئی ہے تو تحقیق و تفتیش کا آغاز ہوتا ہی ظن سے ہے، گمان سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے گرفتار. تو یہ جو مشکوک حالت ہے تو یہ انسان کے اندر ظن نہیں پیدا کرے گی نا. ابھی تو آپ کے پاس ثبوت تو آئے نہیں، تو جب مشکوک حالت میں دیکھیں گے تو پکڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا. جب کوئی سوال و جواب کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے کوئی مجرم تو نہیں ہے، کہ واقعی کوئی گڑبڑ کر تو نہیں آیا. اور بعد میں پتہ چلے ویسے ہی اس کو پولیو ہوا تھا اس لیے یوں ڈگمگا کے چل رہا ہے، پی نہیں ہے اس نے، تو یہ تو پھر تفتیش کرنے پہ معلوم ہوگا. اس لیے سارے ظن جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ بعض ظن جن پر پھر آپ ردے لگانا شروع کر دیں بغیر تحقیق کے، وہ گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، تو ٹو میں نہ رہا کرو کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کہ کوئی ملے کچھ جو ہے کیڑا نکلے اور اس کیڑے سے پھر میں اور مزید جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کروں دلائل، تو یہ ٹول میں نہ رہا کرو. ولا اچھا، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ آپ کا کوئی ادارہ ہو ایسا کہ جو جاسوسی کرے، یا وہ کوئی ادارہ ہو کہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں خفیہ ادارے. ان کی تو پھر اگر تو تجسس ہر قسم کا منع ہو تو پھر تو اس طرح کے تمام خفیہ اداروں کا رستہ اسلامی ریاست میں بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا ہے نہیں. گویا یہ خاص جو آپس کے معاملات ہیں، چونکہ بات وہ چل رہی ہے بھائیوں کے درمیان، یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے. باقی یہ کہ ریاست کی سطح پر اس کی تو اپنے دفاعی ضروریات ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر اس طرح کے سارے اداروں کے رکھنے کی ضرورت ہوگی. اور ویسے اگر وہ والے معنی لے لیے جائیں جو عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، اہل علم تو نہیں لیتے لیکن جولاں لے لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں خود کو اس کی جو پہلی آیت تھی پھر وہ لا تعلق ہو جائے گی، غیر متعلق ہو جائے گی کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو. اب تحقیق کرنے کے لیے آپ کو تجسس بھی کرنا پڑے گا، تحقیق کرنے کے لیے آپ کو ٹو بھی لگانی پڑے گی، تحقیق کرنے کے لیے آپ کو ان سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا جو اس آیت میں منع کیے گئے ہیں. تو ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کر پھر درمیان کے لیے ایک معتدل رستہ آپ کے سامنے آئے گا. ہماری اپنی تاریخ میں یہ جو علم الرجال، جو اسماء الرجال کا جو علم جو ہے وہ فن جو مدون ہوا ہے، تو اس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. جس آدمی نے حدیث بیان کر دی اس کا تو کٹا چھٹا چھانٹ کے رکھ دیا محدثین نے نا، کہ اس کا باپ کیا تھا اور اس کے رویہ کیا تھا اور یہ کرتا کیا تھا، اور اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا تھا، اور بکری کو تو نہیں دھوکہ دیا تھا. تو یہ تو سارے جو عیوب اگر اس میں کوئی بھی ہوا ہو تو وہ نکال کے لکھ دیا ہے کہ اس سے حدیث لیتے ہوئے ذرا ہوشیار رہنا، اس کے اندر یہ کمی بھی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں ہر وقت کے لیے نہیں ہوتی، اصولی رہنمائی یہ ہے، لیکن بعض معاملات میں استثناءات بھی رہیں گے.
ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. اگر آپ میں کسی نے کوئی نقص دیکھا ہے اسے جا کے پوچھو، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں سخت ناپسند ہے، اس لیے کہ وہ لاش ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. اور یہ جو ہے جو موجود ہی نہیں محفل میں، اس کے خلاف آپ نے کوئی بات کی تو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دوسرا نقطہ نظر پیش نہیں کر سکتا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور عورت سے. وجعلناکم شعوبا، اور تمہیں ہم نے تمہاری ذاتیں کر دی ہیں، تمہیں تقسیم کر دیا ہے مختلف ذاتوں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں. اور یہ سب اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف رہے. سارے لوگ ایک ہی جیسے ہوتے تو پہچاننا ہی مشکل ہوتے. اب یہ چینی تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہمارے لیے سارے چینی ایک ہی سانچے سے نکلے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ان کو. لیکن یہ کہ دور سے دیکھ کے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چینی ہے، اسے تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہیں، اور بول کے چھن پھن تھن بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دور سے دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چینی ہے. اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے مختلف بنائے ہیں، قبیلے بھی بنائے ہیں، ذاتیں بھی بنائی ہیں. یہ تعارف کا ذریعہ ہیں اور معاشرے کو منظم رکھنے کا ذریعہ بھی ہے. اس کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ کے تصورات نہیں ہو جاتے. آپ دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں نا دنیا نے ارتقا کیا ہے، ارتقا کر کے یہاں پہنچی ہے، لیکن یہ ارتقا بھی مکمل نہیں ہوا. ابھی انسان نیشنلزم تک ہی پہنچا ہے، نیشن اسٹیٹ تک پہنچا ہے. اور نیشن کی بنیاد ابھی یہی ہے، قبیلہ ہے، ذات ہے، یا رنگ ہے، یا نسل ہے. اسی بنیاد پر ابھی جو ہے وہ قومیں بن رہی ہیں. تو ابھی انسان نے مزید ترقی کرنی ہے، ابھی آگے بڑھنا ہے، ابھی مزید اوپر اٹھنا ہے، اس سے بلندی پر جانا ہے. لیکن قرآن مجید تو اس سے پہلے پہنچا چکا تھا اس بلندی تک، نو انسانی کو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عملی طور پر جلوہ گر بھی ہو گئی. اور ابھی یہ سفر آگے جانا ہے. اس میں ایک چیز اور نوٹ کیجئے، آپ ذرا دیکھیں اس کو. اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی خطاب ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا. پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان جاءکم فاسق، کم بھی تم مسلمانی، یا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہاں آ کے اچانک یا ایھا الناس ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس چیز کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. ایک مسلمان ریاست وجود میں آئی ہے، جو اس کے لیے احکامات ہیں وہ پہلے آ گئے. اب اس نے بین الاقوامی تعلقات کس اصول پر استوار کرنے ہیں؟ افریقہ کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا؟ آسٹریلیا کے ساتھ کس بنیاد پر بنائے گی؟ امریکہ کے ساتھ کس بنیاد پر بنائے گی؟ دوسری قوموں کے ساتھ کس بنیاد پر اس کے تعلق ہوگا؟ باپ تو ایک ہے نا، اولاد آدم ہے نا سارے. یا ایھا الناس انا خلقناکم، خالق تو ایک ہے نا، ہم نے تمہیں بنایا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. تو گویا بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد ہے یہ. اور اس بنیاد پر تم نے کسی کے درمیان امتیاز نہیں رکھنا کہ کس کا قبیلہ کون سا ہے، کس کی ذات کون سی ہے، کون مغرب کا رہنے والا ہے، کون مشرق کا رہنے والا ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے. اس کی بنیاد پر تم نے کسی سے محبت یا دشمنی نہیں رکھنی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اس کا کوئی دنیا میں نہیں پتہ لگتا. ایک آدمی بظاہر بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے. اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ باخبر ہے، تم سب نہیں جانتے. تمہارے سامنے تو یہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہے، اصل تو واقفیت اللہ کو ہے. اب ایک اور مسئلہ جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ بہرحال یہ بھی میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ اس جو ہماری تہذیب ہے، جو جدیدیت جسے ہم کہتے ہیں، اس کی دو چیزیں تو ناقابل قبول ہیں. ان میں سے ایک کا ذکر یہاں پہ آ گیا، وہ نیشنلزم ہے، اس کی نفی ہو گئی ہے. اور دوسری چیز کا نفی آگے ہو رہی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر قومیت کی بنیاد کیا ہو، سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہوگی، کون اس ریاست کا درجہ اول کا شہری ہے. یہ اب سمجھ لیجئے یہاں پہ اس بات کو کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیشنلزم کی تو آپ نے نفی کر دی ہے. اب کس بنیاد پر آپ بنائیں گے کسی کو درجہ اول کا شہری؟ تو درجہ اول کا شہری تو مسلمان ہوگا.
آئیڈیالوجی ہے نا، نظریہ ہے، نظریہ کی بنیاد پر ایک ملت بنے، قوم بنے. جو اس نظریے کو مانے گا وہ درجہ اول کا شہری ہے، جو نہیں مانے گا وہ بہرحال وہاں پہ اقلیت کے طور پر رہے گا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہے گا، اس کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اسے مذہبی آزادی ہوگی. اور بہرحال جو اس وقت دنیا میں غریبوں کو جتنا کچھ ملتا ہے اس سے بہت کچھ زیادہ اسے بھی مل رہا ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ درجہ اول کا شہری نہیں ہو سکتا ایک اسلامی ریاست کے اندر. یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، انہیں ہاتھ سے جزیہ دینا پڑے گا اور چھوٹے بن کے رہیں گے. اور بہرحال اب یہ بہت سے عوامل ہیں اس کے. اب وہ باتیں مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتے جرت سے، لیکن یہ کہ اب کافر اس طرف چل پڑے. اب یہ مودی صاحب جیت گئے ہیں 2/3 اکثریت لے کے، اب وہ اپنے ایجنڈے کو نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن ان کے جو بھی ایجنڈے کے نکات تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمانوں کو ہم نے ایکول سٹیزن شپ دی ہوئی ہے ہندوستان میں، یہ ہم نہیں دیں گے، ان کو اقلیت کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. تو اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ ایک آئیڈیالسٹک ریاست ہوگی، اس کے اندر جو اس آئیڈیالوجی کو نہ مانتا ہو، اس آئیڈیالوجی پہ نہ چلتا ہو، اس کو اقلیت تو مانا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو درجہ اول کا شہری نہیں مانا جا سکتا. خود مسلمانوں میں چونکہ تقویٰ کا ذکر آ گیا تو اب متقی لوگ ہی اس کے شہری ہوں گے، یا یہ کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی. تو اب اس کی وجہ اس کی بنیاد بتا دی کہ یہ قانونی سطح پر سارے مسلمان برابر ہوں گے، حقیقی سطح جو ہے وہ اللہ کے یہاں جا کے پوچھے گا، پتہ چلے گا. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، انہیں بتا دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں. بس جو مسلمان ہے وہ اس ریاست کا شہری ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کے معاملات کو اللہ جانتا ہے. ابھی تک کوئی ایسا سکینر نہیں بنا جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ رحم مادر میں بچہ جو ہے وہ مادہ ہے یا مذکر ہے، لیکن یہ تو ابھی نہیں پتہ چلتا کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. لہذا اس کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے. انسان کس بنیاد پہ فیصلہ کریں گے؟ یہاں پہ وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور 2 شرطیں اور ہیں، نماز قائم کرے اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، یہ اس ریاست کا ایک مکمل مسلمان شہری بن جائے گا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. اب یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ دیکھیے یہ منافقین کی بات ہوتی تو پھر اگلی بات آیت اس کے ساتھ جڑتی نہیں ہے. حصہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی نقصان نہیں کرے گا تمہارا، کیونکہ منافق کا تو عمل ہی قبول نہیں ہے. ان کو کہاں تمہارا عمل قبول ہو جائے گا؟ تو یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں مثبت طور پہ دل میں ایمان تو داخل نہیں ہوا لیکن منفی طور پر کفر بھی نہیں ہے، اسلام کی دشمنی بھی نہیں ہے، اسلام سے عداوت بھی نہیں ہے. ہم میں سے اکثر کی آج حالت یہی ہوتی ہے کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں. دل اس ایمان سے خالی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی بھی محبت ہو، رسول کی بھی محبت ہو، اسلام سب سے پسند ہو، اس پہ گردن کٹانے کا جذبہ ہو. وہ چیز تو ہے نہیں. وہ قربانی، وہ اثار، آگ میں چھلانگ لگانے کا جذبہ وہ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ تو دل کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو بھی نہیں کہ ہمیں اسلام سے دشمنی ہے، ہمیں اللہ سے دشمنی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی نفرت ہے، رسول کی نفرت، یہ بھی نہیں ہے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک راستہ کھولا ہے کہ ایمان تک پہنچو گے کیسے، تمہارے دل میں ایمان پیدا کیسے ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہو تم، اسلام پر عمل کرنا شروع کر دو. نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، پردے کے احکامات پہ چلو، سود خوری چھوڑو، کامل اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. نتیجہ یہ نکلے گا تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا. اور ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا، وہ آگے آ رہا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. آگے آ جائے گا، میں جب آئے گا حوالہ دے دوں گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، لیکن یہ سمجھ لو مومن ہوتا کون ہے، اس کی ایک بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے یہاں پہ آ گئی ہے. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. شک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. اس کا مطلب ان کے دل میں ٹھک گیا ہے ایمان، ایسا ایمان کہ جس میں شک نہیں ہے، جسے پہلے ہم نے پڑھا ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، ڈٹ گئے. پھر آندھی آئے یا طوفان اور انگاروں پہ لیٹنا پڑے یا گلیوں میں گھسیٹنا پڑے، اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ انہیں لائق نہیں ہوا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
جب ایمان دل میں آتا ہے ساتھ قربانی کا جذبہ آتا ہے. اسی قربانی کے جذبے کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ بھی اپنے مالوں کے ساتھ بھی. جان گئی تو گئی, مال گئے تو گئے, پرواہ نہیں کی. یہ تو دل میں ایمان کا نتیجہ نکلتا ہے. اولئک هم الصادقون, ایمان کے دعوے میں سچے یہ ہیں. جس کو پکا مومن کہیں وہ یہ ہے. یہ کنٹراسٹ کر کے بتا دیا. لیکن تم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے لہٰذا ہم تمہیں مسلمان مانیں گے. اب تم چاہتے ہو کہ تم بھی پکے مومن بن جاؤ, تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے اطاعت شروع کر دو. اسلام کے جملہ احکامات کی پر کاربند ہو جاؤ. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس کو جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, اسے سب پتہ ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ کو ہر شے کا پتہ ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. انہوں نے بڑی مہربانی کی, عنایت کی ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی ان سے کہو کہ اپنے اسلام لانے کا مجھے کوئی احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے. ان ہداکم للایمان, اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے. کیا مطلب؟ پہلے کہا کہ ان کے دلوں میں ایمان آیا ہی نہیں, ساتھ اب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی. کون سی ہدایت دی؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا, اگر تم اطاعت کرو گے کامل اطاعت, اس میں ڈنڈی نہیں مارو گے, اس کے نتیجے میں ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, نیک عمل کرو گے, تمام نیک اعمال کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وزادتہم ایمانا, تو یہ تمہارے دلوں میں ایمان چلا جائے گا. ابھی ہمارے اس معاشرے میں جو یہ ایک بہت بڑا حرکت ہے تبلیغی جماعت جو کرتی ہے, لوگوں کو متحرک کر دیتی ہے. 6 روزے پہ لے گئے, وہیں سے جو ہے وہ چلے پہ لے گئے, 4 مہینے لگوایا. اس سے ہوتا کیا؟ 2 چیزیں دیتی ہے. ایک صحبت, ایک خاص ماحول, اس ماحول سے نکالو اور ایک خاص ماحول میں رکھو, اور دوسرا عمل. اس کے نتیجے میں دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اب وہ بندہ 40 دن یا 4 مہینے لگا کے آتا ہے تو بدلا ہوا آدمی ہوتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب یہاں آ کے 4 مہینے اور رہے گا, یا 4 مہینے کیا 10 دن ہی رہے گا, تو کام اس کا تمام ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ جڑا رہے, وہ جوڑ رہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں, تو اس کو وہ تازگی ملتی رہے گی, اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ برقرار رہے گی, وہ اثرات جو ان 4 مہینوں میں اس پر پڑے. لیکن یہ کہ اگر کٹ جائے گا تو پھر معاشرے میں بہ جائے گا, کیونکہ یہ سارا عمل ہے غیر شعوری. عمل کے نتیجے میں آپ کے اندر جو ایمان آئے گا وہ شعوری طور پہ تو نہیں آیا نا, وہ تو غیر, آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے اندر آ گیا ہے. شعوری ایمان کون سا ہے؟ وہ جو غور و فکر کے نتیجے میں آتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اس میں شاید اتنا جو ہے وہ عمل کی جو ہے وہ طاقت تو نہ ہو, یہ عام جو اعمال ہیں, لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ پھر جہاد اور قربانی اور ایثار کا جذبہ بہت شدید پیدا ہوتا ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, یہ تو چیزیں پھر ان میں نظر آئیں گی. تو وہ جو چیز ہے وہ تو عرش ہے, وہ اس کا تو تعلق ہی, اس پر اثرات نہیں ہوتے ان لوگوں کے اوپر ماحول کے اور معاشرے کے. لیکن وہ لوگ کے جو عمل کے نتیجے میں بدلے ہوتے ہیں ان پر پھر دوسرے عمل کے اثرات بھی پڑتے ہیں, غلط اعمال کے اثرات بھی ان کے اوپر مترتب ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوی اسلام میں سچے ہو, اگر تمہارے اسلام لانے کے پیچھے کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی دھوکہ دینا پیش نظر نہیں ہے, کوئی چکر دینا پیش نظر نہیں ہے, اگر تم اسلام دل سے لائے ہو اور اس کے بعد ایمان اگر دل میں داخل نہیں بھی ہوا, تو اگر اسلام پر عمل کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں دل میں ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتیں. واللہ بصیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.